गेट के ऊपर वो उन्होंने हमला किया, मैं आगे इस तरह मैं खड़ा हूँ, चर्च के दाएं बाएं सब घर मसीहियों के थे और अक्सर गरीब गुरबा थे। इस गली से लोग आ रहे हैं, उधर से लोग आ रहे हैं, 8-8, 10-10, 12-12 और फिर इससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। जो आ रहे हैं वो बुलंद आवाज़ से फलक शगाफ किस्म के वो नारे लगा रहे हैं। किसी के घर की खिड़की है वो तोड़नी शुरू कर दी, शीशा बाहर लगा, दरवाजे हिला रहे हैं। हम उस बंदे की तरफ जाएं जिस बंदे ने बेहुरमती की है, उसको पकड़ें, उसको कानून के हवाले करें, उसको सजा दें। चर्च के ऊपर क्यों हमलावर हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और मैं हूं फाइज सुताई। नाज़रीन, चर्च को आग नहीं लगाने दूंगा, ना ही किसी को इसके अंदर दाखिल होने दूंगा। अगर किसी ने ऐसा करना है तो उसको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। हमारे साथ उमर कदूसी साहब मौजूद हैं। इनके होते हुए कोई ऐसा मामला हुआ कहीं पर तो उस वक़्त ये चर्च के गेट के आगे बिल्कुल खड़े हो गए। शरपसंद नासिर थे वहाँ पर, उनको रोक लिया। वहाँ पर एक बहुत बड़े नुकसान से इन्होंने एक माशरे को बचा लिया। आज ज़रूरत है कि इन जैसे लोगों का जो इनके पास तालीम है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हैं, या उस वक्त जो इनके पास जज्बा था, उसको आम करने की ज़रूरत है। तो इन्हीं से बात करते हैं आखिर कैसे ये सारा मामला पेश आया और इनका क्या किरदार था और उसके बाद मामला क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उमर साहब, क्या मामला हुआ था? तो हुआ ये था कि मैं हस्बे मामूल, हमारा ये मोहल्ला है सांदे के पास, किसी दौर में हम रहते थे। मक्का कॉलोनी है, सांदा और गुलशन रावी के बीच में छोटी सी बस्ती है। तो हमारे घर के पास ही थी, मस्जिद के पिछली गली में चर्च है। वो चर्च में मैं घर से नमाज़ पढ़ने के लिए निकला तो सामने मैंने देखा तो काफ़ी रश था चर्च के पास। यानी कि जो चर्च है वो मस्जिद और आपके घर के दरमियान के जो रास्ता है उसमें आती थी वो? जी, हम घर से निकले, सामने पहले मस्जिद आती है, मस्जिद के बिल्कुल पिछली वाली गली में चर्च है। तो वो सामने लोग, वो चौक का नज़र आ रहा होता है, वहाँ पे कुछ भी अगर कोई एक्टिविटी हो तो पता चल जाती है हमें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहाँ पे रश था काफ़ी ज़्यादा। अभी नमाज में टाइम था, मैं सीधा वो रश देखा तो मैं चला गया। मैं कहा यहाँ पे क्या हो रहा है? पता चला जी यहाँ पे कोई हंगामा रही हुई है, कोई किसी ने तौहीन किया, कुरान पाक जलाया है, कुरान पाक के औराक की बेहुरमती की है, इस तरह की बातें सुनने को मिली। और वहाँ पे उस वक्त रश बहुत ज़्यादा नहीं था, तकरीबन 3-4-5 दर्जन लोग होंगे, 50-60 लोग होंगे वहाँ पे। उनकी बातें मैंने थोड़ी सी सुनी। नमाज का वक्त था, मैं सीधा मस्जिद आया, नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद वापस चला गया। तो उस वक्त तक असर और मगरिब के बीच का कोई वक्त शुरू हो चुका हुआ था और लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। कुछ देर मैं वहीं पर रुका रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद मैं दोबारा कोई 10-15 मिनट घर आया, वापस दोबारा गया देखने के लिए कि यहाँ वहाँ पे कोई ज़्यादा कोई हंगामा तो नहीं हो रहा क्या। तो वहाँ पे मैं गया, उस वक्त तक काफ़ी लोग आ चुके हुए थे, नारे तकबीर और मुख्तलिफ नारे लग रहे थे और नौजवान नस्ल थी, उनमें मुतशर्रिह किस्म के लोग भी थे जिनके यानी पगड़ियाँ पहनी हुई हैं, टोपियाँ, जिस तरह हमारे दीनदार। यानी कि एक जैसे मुसलमानों का हुलिया, ज़ाहरन सारे मुसलमान उधर पहुँचे हुए थे। हाँ जी, और बड़ा इश्तियाल था, बहुत ज़्यादा लोगों में इश्तियाल, जज्बा भी बहुत था, इश्तियाल भी बहुत था। और इस बीच आहिस्ता आहिस्ता हंगामा राई का माहौल जो बना हुआ था, हंगामा राई शुरू हो चुकी। अब वहाँ पे जब मैंने देखा कि यार ये तो बड़ा खौफनाक मामला, ये सारा वो ईसाइयों का मोहल्ला था, मसीहियों का मोहल्ला था, चर्च के दाएं बाएं सब घर मसीहियों के थे और अक्सर गरीब गुरबा थे। बड़े घर या कुछ थोड़ा सा जो अच्छे घर हों वो चंद एक ही थे, बाकी अक्सर छोटे छोटे घर हैं। तो अब लोगों ने क्या किया कि घरों के बाहर जो एसी लगे हुए हैं, उनके आउटर हैं, वो तोड़ने शुरू कर दिए। किसी के घर की खिड़की है वो तोड़नी शुरू कर दी, शीशा बाहर लगा, दरवाजे हिला रहे हैं। इसी बीच में ना एक ग्रुप आया, वो चर्च के दरवाजे की तरफ चला गया। आप उस वक्त उसी जगह पर मौजूद थे? वहीं पे था, सब कुछ मैं 3-4 घंटे उस हंगामा राई में रहा हूँ, मैं सब कुछ मेरे सामने हुआ। आप उस वक्त साइड पे कहीं खड़े थे जब वो जत्था आया? नहीं, मैं बीच में ही था, मैं मजमे के बीच में था कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इनके जज्बात के मैं सब कुछ देख रहा था। हमारा मसला ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि एक तरबियत है, एक तो वालिद साहब की तरफ घरेलू हमारी तरबियत थी, माहौल था कि जिसमें सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, जो अदियान आलम हैं उनका भी एक एहतराम का एक है कि यार ये लोग भी इंसान हैं, इन्हें भी जीने का हक़ है। हम बिलाशुबा हमारा दीन इस्लाम है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये हमारा ईमान है। लेकिन जो गैर मुस्लिम हैं, पाकिस्तानी हैं, उनके जो हुकूक हैं वो तो उनको देने चाहिए ना, ये एक हमारा माइंड सेट था। तो मैंने जब देखा ना वहाँ पे लोगों का जोश जज्बा और उनके जो शिद्दत और गुस्से की शिद्दत, वो जो नया जत्था आया था, मुझे अब भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे वो मंज़र सामने, जो वो चर्च के पास दाएँ बाएँ गलियाँ हैं, इस गली से लोग आ रहे हैं, उधर से लोग आ रहे हैं, 8-8, 10-10, 12-12 और फिर इससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। जो आ रहे हैं वो बुलंद आवाज़ से फलक शगाफ किस्म के वो नारे लगा रहे हैं। अब वो माहौल बहुत बन चुका हुआ था। अब वो जो लोग नए आए हैं ना, उन्होंने चर्च के गेट की तरफ का रुख किया।
مجھے محسوس ہو گیا کہ یار یہ تو چرچ کو کچھ نہ کچھ کریں گے، یہ اس کے اوپر حملہ کریں گے. وہ آئے ہیں، انہوں نے چرچ کے گیٹ کو ہلانا شروع کر دیا. کچھ نے جو پتھر تو تھے وہاں پہ آ جاتے ہیں تو انہوں نے پتھراؤ شروع کیا. میں وہیں پہ رک گیا، وہیں پہ میں نے ان کو اونچی اونچی آواز سے میں نے روکنا شروع. میں کہا دیکھو میری بات سنو، تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے. میں نے اس وقت میں خود حیران ہوں کہ اس وقت میرے اندر اتنی جرأت، اتنا حوصلہ کہاں سے آیا. شاید آج میں نہ اتنی جرأت کر سکوں، اور وقت پڑے تو ممکن ہے. میرے جب یہ جڑم والا حادثہ پیش آیا، میرا جی چاہتا تھا اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں اسی طرح روکتا ان لوگوں کو. اب وہ جب گیٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، میں آگے اس طرح میں کھڑا ہوں. انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ماشاءاللہ بھاریش ہے، سر پہ ٹوپی ہے، اور اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہا ہے، حدیثیں پڑھ رہا ہے، اور اس طرح بازو پھیلائے ہوئے ہیں اور زور زور سے بول رہا ہے ادھر نہیں آنا، ادھر نہیں آنا، یہ ان کا مذہبی مقام ہے، اس کا احترام کرو، اسلام نے ہمیں منع کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں نے اس وقت لفظ میں نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم نعرے لگا رہے ہیں، انہوں نے جب ہمیں منع کیا ہے تو ان سے محبت کا تقاضا ہے، ان سے جو عشق کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، پھر اس کو ہم چھوڑ دیں، ہم اس بندے کی طرف جائیں جس بندے نے بے حرمتی کی ہے، اس کو پکڑیں، اس کو قانون کے حوالے کریں، اس کو سزا دیں. چرچ کے اوپر کیوں حملہ ور ہو رہے ہیں؟ جب میں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں اور اونچے لہجے میں، اونچی آواز کے ساتھ کہ دور دور تک میری آواز جا رہی ہے. اب وہ جو نعرے لگا رہے تھے نا، ماحول ایسے ہو گیا کہ سب لوگ چپ ہیں. میں جب آیتیں پڑھ رہا ہوں، حدیثیں پڑھ رہا ہوں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں بار بار نام لے رہا ہوں، وہ سب لوگ چپ ہو گئے. وہ مجمع سینکڑوں کا مجمع تھا اور رش لگا ہوا تھا بہت زیادہ. وہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور مجھے سن جا میری آواز گونج رہی ہے. لا مولا جب میرے اکیلے کی آواز گونج رہی ہے اور میں انہیں تبلیغ کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں دین کی، وہ اس پہ ان کو اثر ہوا. پھر بھی کچھ لوگ آگے بڑھے، میں نے بازو پھیلائے. وہ پھر دیکھا کہ یار یہ بندہ تو بہت اگریسو ہو رہا ہے. مجھے انہوں نے، یعنی یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ میرے اوپر حملہ ور ہونا چاہا انہوں نے، ایسی بات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن کچھ لوگوں کا موڈ اچھا نہیں تھا. لیکن جب میں زیادہ شدت سے باتیں کی، پھر انہوں نے کہا کہ یار چرچ کو چھوڑو، یہ ساتھ مسیحیوں کے اور گھر ہیں. چرچ کے بالکل پیچھے جو گھر تھا نا، اس دوران ٹائر جل چکے ہوئے تھے، لکڑیاں انہوں نے جلائی ہوئی تھی. وہ گھر کا دروازہ انہوں نے توڑ کے نا وہاں پہ پھینکنے لگے تھے. وہاں پہ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے لیاقت جٹ صاحب، فوت ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. انہوں نے بڑی ہمت کی اس وقت لیاقت جٹ نے. اس نے وہ جو آگ گھر کو لگنے لگی تھی نا، اس نے وہ وہاں سے پرے کر دی. اب میں چرچ کے سامنے کھڑا ہوں، اب یہ ہنگامہ ہو رہا ہے. اب کچھ لوگوں کے گھر جو تھے، جو ہر معاشرے میں امیر غریب بھی تھے، چرچ کے سامنے ایک دو سوکھے لوگ تھے، ان کے آؤٹر باہر لگے ہیں، وہ توڑنے لگ پڑے. اب ان کا گیٹ ان کا مضبوط تھا. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، وہاں پہ قریب جو تھے نا سٹور والے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس نے دوسرے تیسرے مجھے بتایا، کہتا ہے بھائی جان وہ تو میرے سے دوپہر کے بعد مسیحی آئے ہیں، کچھ وہ تالے لے کے گئے ہیں. میں نے کہا بڑا پریشان کہ کیا ہوا ان کو. بعد میں پتہ چلا کہ ان لوگوں کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پہ ہمارے کچھ گڑبڑ ہو گئی. وہ تالے لگا کے گھر چھوڑ کے بھاگ چکے ہوئے تھے وہ لوگ، اور اکثر گھر خالی تھے. لوگ نا چرچ سے دور ہو کے اب جو مسیحی آبادی تھی اس طرف ان لوگوں نے رخ کر لیا. اور یہ جو میں بات بتا رہا ہوں، یہ تقریباً 3-4 گھنٹے کا یہ سارا سیناریو ہے، اس سے بلکہ زیادہ ہی ہوگا. تو اب زیادہ تر وہ لوگ کھڑے رہے ہیں، بیٹھے رہے ہیں، وہیں پہ بیٹھ گئے. کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی آ گئیں، ایک طرح سے دھرنے کی کیفیت ہو گئی ہوئی تھی. اس وقت تک پولیس والے نہیں آئے ہوئے تھے، بڑی تاخیر سے پولیس آئی ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس معاملے میں بھی اگر انتظامیہ فوری حرکت آ جاتی تو شاید وہ جو نقصان ہوا وہ بھی نہ ہوتا. بہرحال میں نے اسی وقت مختلف جگہ کال کی کہ جناب یہ اس طرح یہ چرچ ہے، یہ محلہ ہے، یہاں پہ ابھی تو حالات کنٹرول میں ہو سکتے ہیں، بعد میں زیادہ بڑا نقصان ہوگا. میں نے مختلف جگہ پہ کال کی اور شاید اس کا بھی اثر ہوا ہو. تو بہرحال جب پولیس وغیرہ والے وہ لوگ آئے ہیں، بہت تھوڑے لوگ، بعد میں رات کے بڑی نفری آ گئی تھی. ڈی آئی جی اشرف حیدر صاحب بھی آ چکے تھے اس وقت تک، اور اس وقت رات کا اندھیرا تھا. اندھیرے میں وہاں پہ اس وقت پتھراؤ شروع ہوا. اب کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ کون کس کو مار رہا ہے. یعنی کہ یہ پتھراؤ پولیس پہ ہوا؟ جی، پولیس پہ پتھراؤ ہوا. کون کس کو مار رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں. اسی ہنگامے کے بیچ میں وہ جو ڈی آئی جی صاحب تھے، ان کے ناک پہ، چہرے پہ وہ پتھر لگا، ان کی ناک زخمی، وہ رومال انہوں نے لپیٹا ہوا تھا، اور وہ نکلے ہیں اس ہنگامے کو وہیں پہ چھوڑ کے، اپنی وہ مرہم پٹی کے لیے گئے ہوں گے. ڈی آئی جی جو لاہور کے ہیں ان کو پتھر بجتا ہے اور آپ اکیلے اس چرچ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، خوف نہیں تھا اس وقت؟ کیا تھا، کیا کیفیت کیا تھی؟ میں بتاتا ہوں، بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں
آج بھی جب سوچتا ہوں وہ والا معاملہ، اور میں بڑا خود پہ حیرانی ہوتی ہے کہ یار میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے اکیلا کھڑا ہو گیا. لیکن سچی بات ہے کہ میں جس جذبے سے اسلام کی جو تعلیمات بتا رہا تھا نا، شاید اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ وہ لوگ میری بات سننے پہ نہ صرف مجبور ہوئے بلکہ وہ میری بات سن کر چرچ سے پیچھے بھی ہٹے. اور میں جس طرح زور زور سے بول رہا تھا، اونچی بول رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، ورنہ وہاں پہ جو خوف کی کیفیت تھی نا، سچی بات ہے کہ بھی کوئی بندہ ان لوگوں کے اس طرح کے مجمع کے سامنے بات نہیں ہو سکتی. آپ جتنا مرضی آپ ان کو کتابی باتیں بتائیں، عقل کی باتیں، شعور کی باتیں، فہم و ادراک کی باتیں بتائیں، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس وقت تو ایک جذبہ طاری ہوتا ہے. بعد میں دیکھا جاتا ہے جی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے ایک بار تو اللہ بولے نا. اچھا، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جب یہ جو لوگوں کو کتاب اللہ یا سنت رسول کے جو فرامین بتائے، اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کم نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے جو بڑا ہمیں فائدہ ملا، سب سے جو بڑا فائدہ ہوا وہ یہ کہ مسیحیوں کی جو عبادت گاہ تھی وہ محفوظ رہی. اگر جڑاں والے کی طرح وہاں پہ بھی آگ لگتی، عبادت گاہ کی بے حرمتی ہوتی، وہاں سے ان کے نزدیک جو مقدس کتاب ہے وہ باہر نکال کے اس کو نظر آتش کیا جاتا، اندر توڑ پھوڑ ہوتی. آپ دیکھیے، ہم دنیا کے امیج کی بات نہیں کرتے، وہ تو ہے کہ پاکستان کا امیج دنیا میں جانا تھا کہ یار یہاں پہ تو ایک اقلیتیں محفوظ نہیں. خیر یہاں پہ تو اکثریت محفوظ نہیں، اقلیت کا کیا رونا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا معاملہ ہونا تھا کہ پاکستان کے لوگوں نے، ان کے اعمال نامے میں کیا لکھا جانا تھا، انہوں نے ایک مسیحیوں کی عبادت گاہ کی بے حرمتی کی، اس کو نقصان پہنچایا، جبکہ اسلام میں یہ منع ہے، اسلام میں یہ ایک ناجائز کام ہے. ہم لوگوں نے وہ کام کرتے جو اسلام میں منع تھا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم کتاب و سنت کی نافرمانی سے محفوظ ہوئے. اس کے بعد پاکستان کا جو امیج ہے وہ برا ہونے سے محفوظ رہا. پھر اس کے بعد جو گھروں کو نقصان پہنچا، اس میں آپ کو ایک میں دلچسپ بات بتاؤں. ایک گھر تھا مسیحیوں کا، وہ اس کا گیٹ ٹوٹا ہوا تھا، سنگل دروازہ تھا لوہے کا، وہ بھی ٹوٹا ہوا. اب اس کے اوپر وہ حملہ کرنے لگی ہیں. یہ مغرب کے نماز کے بعد کی بات ہے. تو اس وقت وہ حملہ کرنے لگے ہیں. اب جب وہ حملہ کرنے لگی ہیں نا، میں وہیں پہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یار ٹھہرو رک جا. کہتے کیا ہوا؟ میں کہا یہ مسلمان اداکار ہے آج. میں نے کہا یہ مسلمانوں کا گھر ہے، یہ ماڑا آدمی ہے، غریب بندہ ہے، مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے ہمارے ساتھ. جب کوئی گھر اوریجنل مسیحیوں کا تھا. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا ہے. ہاں جی. میں نے کہا اس کو کوئی چھیڑے نا، دیکھو یہ گھر والے اندر ہیں. تو پھر ایک بندہ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کون تھا. میں نے کہا یار تم ادھر اتنا راشیہ ہجوم ہے، تم یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، اگر کوئی آئے تو اسے کہنا مسیحیوں کا گھر نہیں مسلمانوں کا، تاکہ یہ گھر تو محفوظ رہے. وہ اس طرح وہ بیچارے جو گھر والے وہ بھی بچ گئے، ان کا گھر بھی بچ گیا. اور ان کو نہیں پتا آج یہ بات آپ سے میں کر رہا ہوں. میں نے تو سیدھی سی اللہ سے اجر لینا ہے. میرا کون سا کوئی اس وقت کہ میں کسی ٹی وی چینل پہ جاتا یا اس کو فیس بک پہ لگاتا، سوشل میڈیا پہ لگاتا کہ جناب میں نے یہ کارنامہ کیا، میں نے یہ گھر بچایا، یہ مجھے ایوارڈ ملے، انعام ملے. نہیں، کوئی انعام وہ ایوارڈ کا چکر نہیں تھا. حالانکہ میری ایک مصروفیت تھی لکھنے لکھانے کی، لوگ مجھے جانتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ لکھتا ہے. لیکن میں نے سچی بات ہے، میں نے یہ واقعہ بھی اس وقت نہیں لکھا. کافی دیر بعد ایسے کوئی سرسری ذکر ہوا، ایک دو دوستوں سے کہنے لگے یار یہ تم نے ذکر کیوں نہیں کیا، بتاتے تو ہوتے ہو. پھر میں نے ایک جگہ ایک مرتبہ تھوڑا سا لکھا تھا. اچھا عمر صاحب، مجھے بتائیں کہ ایک طرف اتنا بڑا جتھا، اتنا جو انتشار تھا ان میں، اور پھر ایک طرف آپ اکیلے، اور جو اس وقت کچھ ہوا، کیا سمجھتے ہیں؟ دل کو کچھ سکون یا ڈر وغیرہ کیا کیفیت ہے؟ دیکھیں جی، سچی بات ہے، میں تو اس وقت بھی مطمئن تھا اور آج بھی اطمینان ہے. اور خوشی تب بھی تھی اور اب بھی خوشی کی کیفیت ہے کہ میں نے جو کام کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کیا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کیا. اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی کہ اگر وہ کوئی ایسا کام دنیا میں کر گزرے جو کام نبوی تعلیمات کے عین مطابق ہو. ایک طرف ہزاروں کا مجمع ہو، وہ آپ کو اشتعال دلا رہا ہو، وہ کہہ رہا ہو کہ ہم یہ کام کر گزریں گے، اور آپ سمجھیں کہ ان کا یہ کام نبوی تعلیمات کے منافی ہے. اس ہزاروں کے مجمع کے سامنے کھڑا ہونے کی جو جرت ہوتی ہے نا، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. اور اس وقت ملتی ہے جب انسان شرح صدر سے، دل سے وہ سمجھے کہ یہ کام درست ہے اور یہ کام غلط ہے. رائٹ اور رانگ کے فلسفے اور رائٹ اور رانگ کے نالج پہ انسان کو دل سے اطمینان ہو تو پھر انسان کھڑا ہو جاتا ہے. جتنا مرضی باطل ہو، باطل کی قوتیں جتنی بھی طاقتور ہوں، جب آپ حق پہ ہیں اور شرح صدر سے دل سے آپ حق پہ ہیں پھر آپ کھڑے ہوں گے. اور میں آخر میں بس یہ بات ضرور کہوں گا کہ اللہ نہ کرے کہ پاکستانیوں کو، ہم لوگوں کو جڑاں والے جیسے سانحے کا دوبارہ سامنا کرنا پڑے.
لیکن اگر کسی کے سامنے ایسا معاملہ پیش آ رہا ہو، جذبات میں اشتعال میں آنے کی بجائے پہلے ٹھنڈے دل سے دیکھیں معاملہ کیا ہے، اور اس کے بعد کسی کی عبادت گاہ پہ حملہ آور نہیں ہونا چاہیے۔ جو عبادت گاہ ہے ان کو تحفظ اسلام نے دیا، جو مذہبی پیشوا ہیں ان کو اسلام نے تحفظ دیا، جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، نان مسلم، ان کو اسلام نے تحفظ دیا، اور جو نان مسلم ہم سے لڑائی نہیں کر رہے، جنگ نہیں کر رہے، ہمارے پرامن پاکستانی شہری ہیں، ان کو اسلام مکمل تحفظ دے رہا ہے۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی حفاظت کو تحفظ دے رہے ہیں، جب اسلام کسی کو تحفظ دے رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تحفظ دے رہے ہیں، تو پھر میں اور آپ یا کوئی بھی شخص وہ کیوں اتنی دلیری کرے گا؟ اسے ایسی حرکت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جس کو اللہ رسول تحفظ دیں، ہم اس کے در پہ ہوں، ہم اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں۔ کبھی بھی اگر کبھی آپ کے سامنے ایسا کوئی مسئلہ پیش ہے، جس طرح میں کھڑا ہو گیا تھا چرچ کے سامنے، اس طرح آپ بھی کھڑے ہوں، لوگوں کو منع کریں کہ یہ دائرہ اسلام کا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا دائرہ ہے، اس دائرے سے باہر قدم نہ رکھیں، اس دائرے میں رہیں، اور یہ چرچ اس کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاکستانی کمیونٹی نہیں، یہ مسیحی کمیونٹی ہے، اور ان کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تحفظ ملا ہے۔ تو جس کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تحفظ ملا ہو، تو میرا خیال ہے ہمیں بھی ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عمر فاروق قدوسی صاحب کی ساری بات ہم نے سنی۔ اسلامی تعلیمات جب تک آپ کے پاس نہیں ہے، معاشرہ کسی بھی طور پر امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اگر عمر صاحب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں وہ عمل نہ کرتے۔ جڑاوالا میں بھی کیا ہوا، اس طرح وہاں پر کیا طوفان بدتمیزی تھی، جو گستاخی جو اس بدبخت نے کی، اس کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، اور ہمارے حصے میں کیا آیا کہ لوگوں کے آٹے والے جو کنستر جس میں لوگ آٹا رکھتے ہیں وہ لوگ تک اٹھا کے لے گئے، لوگوں کے یعنی کہ اس قسم کی لوٹ مار مچائی۔ اسلام تو کیا، یہ کسی انسان کا بھی ایسا عمل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر یقینی طور پر اگر کسی بھی معاشرے میں امن قائم کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ جیسا کہ عمر صاحب نے بتایا کہ میں اس وقت کتنی دلیری سے، وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کو 100-200 بندے کا جتھا موجود ہو اور وہ بالکل انتشار میں ہو اور آپ اس کے سامنے ڈٹ جائیں، لیکن اسلام انسان کو ڈٹنے کا جو ہے نا وہ ایک حوصلہ دیتا ہے۔ جو جس دن یہ سارا معاملہ ہو، عمر صاحب وہاں پر ڈٹ گئے، اور ایک بہت بڑا جو ہے پاکستان ایک پوری دنیا میں جنگ سائی جو ہونی تھی اس سے بچ گیا۔ جب تک آپ اسلام نہیں سیکھتے، معاشرہ تو دور کی بات ہے، آپ اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، اپنی زندگی اچھے طریقے سے نہیں گزار سکتے۔ تو اچھی زندگی گزارنے کے لیے، محفوظ معاشرے کے لیے اسلام کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی۔